अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। A1 टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर डिबेट में मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर अंगूर कश्मीर अल्ताफ़ बिशारत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया शहरियार साहब। अल्ताफ़ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के अंदरूनी हालात के हवाले से बात करते हैं, अक़लियतों के साथ जो उनका सलूक है, जो बर्ताव है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो भारतीयों का रवैया है, उस हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। अब जो चंद दिन के बाद 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मजहबी और सियासी जमातों ने इस बात का इंदिया दिया है कि 5 अगस्त को भरपूर एहतजाज किया जाएगा दुनिया भर में, जहाँ कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में। वो एहतजाज इस वजह से कि 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी ने भारतीय हुकूमत में रहते हुए आइन का आर्टिकल 35 और 370 मनसूख किया और कश्मीर की एक जो रियासती हैसियत थी, अलग एक उसका तशख़्ख़ुस था, उसको ख़त्म किया। इस हवाले से ये जो एहतजाज होने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे इस बात को। तो आप क्या कहते हैं कि अब आगे हमें और कौन सी तदाबीर और कौन से ऐसे इक़दाम करने होंगे कि ये भारत मजबूर हो जाए ये इक़दाम जो उसने लिए थे वो वापस करने में? शहरियार साहब, बुनियादी तौर पर तो जो कश्मीर का इशू है, बुनियादी तौर पर उस इशू को देखते हुए और जो गुज़श्ता एक दहाई से हिंदुस्तान में मोदी का एक फाशिस्ट रुझान, या उसको आप यूँ कह लें कि एक जो सेकुलर चेहरा था भारत का, उसको मसख़ करते हुए एक जो किरदार बनाया गया है मोदी की तरफ से और कश्मीर इशू पे बिलखुसूस, तो आर्टिकल 370 बुनियादी तौर पर जो कश्मीर के अंदर एक स्टेट सब्जेक्ट रोल था और कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस पे था कि कोई भी फ़र्द बाहर से आके तो ना तो वहाँ पे कोई अपनी मलकियत बना सकता है और ना कुछ और। तो उस डेमोग्राफ़ी को चेंज करने के लिए, जो कश्मीर की आप यूँ कह लें कि एक तरह से नस्ल कुशी करने के लिए मोदी हुकूमत ने एक ज़ालमाना इक़दाम किया था आर्टिकल 370 को फ़ारग करते हुए। सो ज़ालमाना इक़दाम पर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एहतजाज हुआ, लेकिन मकबूजा कश्मीर को क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया गया उस फ़ाशिस्ट रुझान की तरफ से, मोदी के फ़ाशिस्ट रुझान की तरफ से, तो ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ जो UN है या आलमी बरादरी है उसके मुंह पर एक तमाचा मारा था मोदी ने, तो ये सिर्फ कश्मीरियों और पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो एक सरमायादाराना जमहूरी निज़ाम है उस निज़ाम के लिए भी ये सवालिया निशान है कि जिस निज़ाम के अंदर अलग तशख़्ख़ुस और अलग रियासतों का वजूद रखा गया था, उस वजूद को इंडिया के अंदर चैलेंज किया गया। अच्छा अल्ताफ़ साहब, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगा। आपने जैसे कहा कि डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, वहाँ पे लाखों हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, जैसे कि ये इसराइल का और यहूदियों का इशू हुआ था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ ये किया जा रहा है BJP की हुकूमत में, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। और लेकिन आप साथ ये भी देखें कि वहाँ जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी पामारी की जा रही है, और साथ जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है उससे भी मुसलमानों को हटाया जा रहा है कि जो वो अब इबादत नहीं कर पाते, मसाजिद में इज्तिमात पे नहीं जा सकते, इनके जो बड़े लीडर जिनको इन्होंने क़ैद-ओ-बंद की सूरतें देकर एक तरह से कत्ल किया है, और उनके जनाज़ों में शरीक नहीं हो सकते। इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि बुनियादी तौर पर कश्मीर इस दुनिया का सबसे बड़ा एक जेल बना दिया गया है, और जेल खाने के अंदर जो जेलर होता है उसी के उसूल, उसी के क़वानीन लागू होते हैं। वहाँ पर ना तो इंसानी हुकूक बचते हैं, ना ही आपकी कोई अखलाकी इक़दार बचते हैं, और ना ही जो सियासी तौर पर आपकी एक इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी होती है वो आज़ादी बाकी रहती है। सो इस पे कहना ये है कि ये ऐसे ज़ालमाना इक़दामात हैं मोदी हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से, बिलखुसूस जो एक मजहबी मुनाफ़रत बर-ए-सग़ीर के अंदर जो पहले गैर मौजूद थी और बिलखुसूस अभी के मौजूदा भारत में, क्योंकि ये कसीरुल मज़हब ख़ित्ता था। इस कसीरुल मज़हब ख़ित्ते में जब मुसलमानों पर और बिलखुसूस जो बाकी अक़लियतें हैं, जैसे आप दलित बरादरी को देख लें, सिख बरादरी को देख लें या दूसरी चीज़ें, उन बरादरियों पर जो अटैक बनाया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को एक मुकम्मल मजहबी रियासत बनाने का एक यूटोपिया, सेकुलरिज्म का जो उसने निकाब चढ़ा रखा था वो उतरता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आप तो ये अक़लियतों की बात कर रहे हैं, दलित हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, लेकिन हमने देखा है कि भारत जो अपनी जो उनकी नीच ज़ात जिनको वो बोलता है, खत्री हो गए, शूद्र हो गए, वो तो उनको भी ज़िंदा दरगोर कर देते हैं।
دیکھیے جو بر صغیر کمبائن تھا اس کا ایک بڑا خاصہ تھا کہ اس کی اپنا ایک سماجی اسٹرکچر تھا، لیکن 1947 میں جیسے ہی تقسیم کے بعد ہندوستان اور بالخصوص ہندو مذہب جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پرت در پرت ایک مختلف فرقوں کا ایک کنسیپٹ ہے، جس میں چودہ راجپوت اور دوسرے تیسرے جو ایک گمان ہے ان کے اپنے آپ کے بالا ہونے کا جو بڑا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کی بنیاد پہ بنیادی طور پر اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بالجبر آپ اپنے آئیڈیاز اپنے تصورات ٹھونسنے کے لیے جبری طور پر ان کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو یا تو کسی فاشسٹ رجحان میں ہو سکتا ہے یا کسی ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے جو 10 سال ہیں یہ بنیادی طور پر جو بھارت کا ایک خود ساختہ جمہوریت کی ماں ہونے کا تصور تھا، اس نے ان 10 سالوں نے اس کو بھی کھوکھلا اور اس کے جو چہرہ تھا اس کو ننگا کر کے عوام کے سامنے لایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذات پات اور اونچ نیچ کے مسائل ہیں یہ بنیادی طور پر ہندوستانی معاشرے کو اس سطح پر لے کر آئے ہیں کہ ایک مکمل طور پر انارکی کا ایک تصور وہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے کہ وہ آئی ٹی میں اتنی ترقی کر گیا، وہ سپورٹس میں اور فنون لطیفہ میں بھارت ترقی کر رہا ہے اور دنیا میں بہت زیادہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن انسانی اخلاقی انحطاط اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو بھارت اس وقت دنیا کے بدترین ممالک اور بدترین اقوام میں آپ شمار نہیں کرتے اس کو کہ اس کا رویہ جو غیر ہندو جو بھی ہوں گے اس کے ساتھ ان کا کتنا اذیت ناک اور بےایمانہ رویہ ان لوگوں کا؟ یقینی طور پر جیسا کہ ہم پورے تناظر کے اندر اس ساری چیز کو دیکھیں تو یہ رویہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک فاشسٹ رجحان یا ایک جو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مذہب کی بنیاد پہ کسی ریاست کو بنائے جانے کا تصور ہے، تو اس کے اندر یقینی طور پر یہ ظالمانہ اقدامات جیسے میں نے ذکر کیا کہ نہ صرف یہ انسانی حقوق بلکہ بذات خود جو بھارت کی ریاست ہے جس کو انڈیا کہا جاتا ہے مختلف ریاستوں کے مجموعے کو، وہ خطرے میں ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کے حالات دیکھیں تو انہی پالیسیوں اور انہی رجحان کی وجہ سے وہ ریاست تقسیم ہونے کی طرف اور ریاستوں کے اندر جو ایک نیشنل کوسچن ہے وہ بڑے پیمانے پر ہے۔ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے یا دوسری چیزوں میں ترقی کا تعلق ہے تو یہ بیسیکلی پلیجرزم کی بنیاد پہ، یعنی کہ جو ایک چربا سازی کا عنصر ہے اس عنصر کی بنیاد پہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں ان کو تو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن نہ تو وہاں کی جو اکانومی ہے جو غریب لوگوں کے لیے جو باقی جو بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے طبقات ہیں جو پسماندہ ترین طبقات ہیں، یہ ترقی ان کے لیے نہیں، بیسیکلی یہ کاغذی ترقی ہے جس کے فیکٹ اینڈ فگر چینج کیے جاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 2015 کے اندر دیکھیں تو 2015 میں پہلی بار جو ماضی کے جتنے اعداد و شمار تھے ان کو اڑاتے ہوئے راتوں رات ایک نئے اعداد و شمار اٹھا کر سامنے رکھ دیے گئے، اور ابھی کسی کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جو ڈیمونیٹائزیشن اور دوسری چیزوں پہ کہ وہ ان چیزوں کو ماپ سکے۔ لیکن جو ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت پوری دنیا کے اندر اسرائیل اور بھارت دو ایسی ریاستیں ہیں جو پوری انسانیت کے چہرے پر ایک شرمناک دھبا ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح انسانی حقوق کا قتل کیا، یہ قدیم جو عہد تھے جس کو آپ غاروں کا عہد کہہ لیں، ان غاروں کے عہد میں بھی اس طرح کی بربریت روا نہیں رکھی گئی کسی بھی معاشرے کے اندر جو اب ہم ہندوستان اور اسرائیل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ الطاف صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے آئی ٹی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کا چہرہ ہے کہ اور سرمایہ کاری میں دنیا کو راغب کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی میں سے چند لاکھ ہی لوگ وہاں خوشحال ہیں، باقی ارب سے اوپر آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اتنا بوجھ ہے اس پر یہ لوگوں کا آبادی کا، اور اس کے برعکس وہ دیکھیں کہ کشمیر میں 10 لاکھ اس نے فوج کھڑی کر رکھی ہے تو اربوں روپیہ تو اس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے جیسے آپ نے اکانومی کے طرف اشارہ کیا اور پھر فوج کی طرف اشارہ کیا، بنیادی طور پر کچھ ریاستوں کا جو وجود ہے یا جو ان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور جبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کشمیر کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو گزشتہ 3 صدیوں سے زیادہ کا جو عرصہ ہے کشمیر کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تاریخ رہی ہے، اور اس پر جب 1947 کی تقسیم میں جو کشمیر پہ آر پار سے قبضے کی کوشش کی گئی تو اس قبضے کے بعد بھارت کی اگر کشمیر ایشو کو ختم کر دیا جائے تو بھارت کی جو اپنی فوج ہے اس کا جواز ختم ہو جائے گا، وہ بلا جواز ہو جائے گی۔ سو اس جواز کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو کشمیر کے اندر سے
معدنیات اور اس کے دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں جو اس کے وسائل ہیں ان وسائل کو لوٹنے کے لیے بنیادی طور پر یہ فوج وہاں پہ ناگزیر ہے. اگر یہ وسائل نہ لوٹے جائیں اور فوج نہ رکھی جائے تو کشمیر ایک ایسی وادی ہے جس کو سونے کی چڑیا کہہ سکتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر اکانومی میں ایک بہتر ان پٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک لیتے ہیں مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. الطاف ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انڈیا کے جو ہے حکمران جو ہیں جو بھی وہاں سے آج تک 76 سال سے جو بھی حکمران وہاں پہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ عمومی طور پر بھارت کے اور خاص طور پر کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بڑا ماندانہ رویہ رہا ہے. دشمنوں کی طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں. ایک جو حق استصواب رائے کا جو ان کے اپنے حکمران لے کر گئے تھے سلامتی کونسل میں وہ آج تک ان کو دینے کو تیار نہیں ہے, جس میں کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شریک ہوں گے جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں اور یا نہیں ہوں گے. لیکن یہ آج تک بڑی طاقتیں اقوام متحدہ اور جو دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں امریکہ, یورپ, برطانیہ وغیرہ یہ بھی اس ایشو میں سامنے نہیں آتے کہ استصواب رائے کرائیں اور اس کا ایک حل تلاش کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھارت چونکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے, بہت بڑا ملک ہے, لوگوں نے ممالک کے ان کے ساتھ مالی منفیت اور کاروباری مفادات وابستہ ہیں, اس وجہ سے اس کو درگزر کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو. میں ذاتی طور پر ایک مختلف نقطۂ نظر کا حامی ہوں. یو این اور جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں یقینی طور پر آج کا جو ایک مفاد پرستی کا عہد ہے اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ان مفادات کی بنیاد پر یو این بھی بنیادی طور پر جو حکمران ایلیٹ ہے اس پوری دنیا کی اس کا ایک بڑا کلب ہے. اگر اس کلب کے کسی ممبر کو پریشانی ہوگی تو وہ ودن نو ٹائم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح جو امریکی سامراج ہے وہ بھی اپنی جو حامی ریاستیں ہیں یا جو اس کی بڑی ایسی الائز ہیں جو مختلف خطوں میں قبضہ قائم رکھنے کے لیے اس کی حمایت کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو آگے نکل آتا ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو کنفلکٹ ہے بر صغیر کے اندر کشمیر کی ایشو پہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہوا کنفلکٹ ہے جی. کیونکہ جو برطانیہ کی ایک پالیسی تھی تقسیم کرو اور حکمرانی کرو وہ پالیسی ابھی تک لاگو ہے. سامراج تو چینج ہو گیا لیکن پالیسی ابھی تک وہی کنٹینیو ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی وقت یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, جان بوجھ کے ایسا کیا گیا. یقینی طور پر اس مسئلے کو برقرار رکھنے اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو جو بیرونی قوتیں تھیں جو عالمی طاقتیں تھیں وہ یہاں پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتی تھی. سو یہاں کے ریسورسز کو لوٹنے کے لیے اور ان ریسورسز اور ان لوگوں کے ذہنوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے جان بوجھ کر بنیادی طور پر یا جو علاقے کا چودھری بننے کا خواب ہے اور جس کو تقویت ملتی ہے امریکہ سے بھی, کیونکہ بھارت کو چین کے ساتھ بھی اس کی چپکلش ہے, پاکستان کو بھی وہ تنگ کرتا ہے, پھر اس کا نیپال کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, جو اس کے اطراف میں ممالک ہیں. اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کانگریس میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان کو دبانے کے لیے بھارت کو انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد دی جائے تاکہ چین اس خطے میں ترقی نہ کر سکے. اور ہمارے ساتھ اس کا جو ایک سی پیک اور دوسرے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوں. اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہر بندے کا خواب تو ہے اور جو آج کا عہد ہے اس میں ہر ایک ریاست اپنے طور پر ایک بدماش ریاست کے کردار کے طور پر سامنے آنا چاہتی ہے, کیونکہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا وہ بنیادی طور پر یورپ کے اندر جب ویلفیئر سوشل ڈیموکریسی نے کولیپس کیا تو وہاں پر ختم ہو گیا تھا. سو بدماش بن کر اپنے ارد گرد کے خطوں پر قبضہ بننے کا خواب تو تقریباً ہر ایک ملک دیکھنے کا, اور یہ انڈیا کے اندر زیادہ ہے. اور اس کے ارد گرد آپ دیکھیں تو واحد یہ جگہ ہے جہاں پہ ہندو مذہب بڑی اکثریت کے اندر پایا جاتا ہے. آپ لداخ کے اندر چلے جائیں تو بدھ مت جتنے بھی ہیں وہ بنیادی طور پر وہ بھی مظلوم ایک قومیت کے طور پر آپ ان کو دیکھیں گے. اسی طرح پاکستان کے ساتھ اس کی جو چپکلش ہے, سری لنکا یا بنگلہ دیش کے اندر جو بھارت کا رول رہا ہے ماضی کے اندر, وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف اس خواب کی بنیاد پر ہے کہ چیزیں, ملک, لوگ اور عوام, یہ خطہ کتنا بھی برباد کیوں نہ ہو جائے لیکن اس خطے پر قبضہ ہمارا ہو جائے. اس قبضے کی بنیاد پر ایک بڑی بربریت اس پوری جگہ کے اندر پھیلائی گئی ہوئی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کی اس عہد کے اندر جہاں بھارت کے اندر اکانومی کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر روز 3 نئے ارب پتی پیدا ہو رہے ہیں
اور وہیں دوسری طرف 35 لاکھ لوگ ایک دن کے اندر جو خط غربت ہے اس سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی اپنے لوگ، آپ کی اپنی اکانومی اگر ننگی اور بھوکی ہے تو آپ دنیا پر قبضہ کرنے کا جو خواب ہے وہ بھی کبھی پورا نہیں کر سکتے، نہ اپنے ارد گرد کے خطوں پر پورا کر سکتے ہیں. سو آپ کو اپنا جو رول ماڈل آج، کیونکہ آج کا عہد جو ہے وہ آپ کے بارود اور جو جنگیں ہیں ان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. آج آپ نے اکانومی کی بنیاد پر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام رہا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو امپروو کرنے میں ناکام رہا ہے. اور اس ناکامی کی وجوہات میں شاید اس کے اپنے اندرونی عوامل بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں تقریباً 12 جو ریاستیں ہیں، پنجاب ہے، کشمیر ہے، جھارکھنڈ ہے اور تلنگانہ کھنڈ ہے، یہ بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو کہ اس سے علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ برادری جو ہے انہوں نے کیلگری ایک جگہ ہے کینیڈا میں جہاں انہوں نے ریفرنڈم کرایا، تو لاکھوں کی تعداد میں جو سکھوں نے بھارت سے علیحدگی کا جو ہے اس پہ ریفرنڈم میں حصہ لیا اور اس کا اعلان کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بر صغیر ہے، پورا اوورآل جو بر صغیر ہے، اس کی اگر کہیں ترقی اور خوشحالی مضمر ہے تو واپس اس کے ری یونین، یعنی کہ آپ ایک فیڈریشن کی صورت میں اس کے اندر جا کر اس کی ری یونین کر سکتے ہیں. جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ ساری کمیونٹیز کو، یعنی کہ ہاں وہ سکھ کمیونٹی ہو، ہاں کوئی وہ ریاست ہو، اس کو تلگام کہہ لیں، آسام کہہ لیں، جو آپ کا کیرلا ہے وہ کہہ لیں، ہر ریاست کے اندر بنیادی طور پر ہندوستان سے علیحدگی کا ایک تصور پنپ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے جتنے بھی وسائل ہیں، یہ وسائل واپس وہاں پر لوگوں پر استعمال نہیں کیے جا رہے. اس بنیاد پر ان لوگوں، وہ لوگ اور وہ جو سکھ کمیونٹی ہو یا دوسری ریاستیں، وہ بنیادی طور پر علیحدگی کی تحریک کے اندر ہیں. اور یہ علیحدگی کی تحریکیں بھی بنیادی طور پر جو ہندوستان کا حکمران طبقہ رہا ہے اس کی ناکامی کا واضح اظہار ہیں. جی، نہ کہ اتنی بڑی اکانومی اتنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو خوش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان یا افغانستان یا اس جگہوں پر قبضہ کر کے تو ان لوگوں کو خوش کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ جو بھارت کا ظلم و تشدد والی پالیسی ہے اور جبر والی پالیسی ہے، جو وحشیانہ استعمال ہے طاقت کا کشمیریوں کے خلاف، اس میں تو اسے آج تک کامیابی نہیں ملی. تو کیا بی جے پی کی حکومت اور ان کے جو ساتھ مشیران ہیں وہ اس سے آگاہ نہیں کرتے حکمرانوں کو کہ یہ جو پالیسی ہے ظلم و تشدد کی، اس سے تحریک آزادی اور بڑھ رہی ہے، تیز ہو رہی ہے؟ یقینی طور پر جتنا زیادہ سچ کو دبایا جاتا ہے، سچ اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے. اور رات کتنی بھی تاریک کیوں نہ ہو، ایک روشن صبح کی امید میں لوگ اس رات کو گزارنے اور اس کے اندر جدوجہد کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو بھارت کے اندر بھی جو کشمیری لوگ ہیں وہ بھی بنیادی طور پر ایک روشن صبح دیکھنے کے لیے اپنے جدوجہد کی طرف، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا کردار ہے اس کو ذاتی طور پر خود سمجھ جانا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ اس الیکشن کے جو چند مہینے 2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے انڈیا کے اندر، ان الیکشن کے نتائج دیکھیں تو وہ نتائج پوری ریاستوں کے اندر واضح طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو یہ پالیسی ہے مودی حکومت کی یا ہندوستانی ریاست کی، وہ بنیادی طور پر ناکام ترین پالیسی ہے اور لوگ اس سے مطمئن ہیں. نہ صرف کم بلکہ مودی کی جو اپنی سیٹ ہے، جو اپنی لیڈ ہے، آپ اس لیڈ کے اندر جا کر دیکھیں تو مودی کی جو ماضی کی لیڈ تھی 5 لاکھ سے زیادہ کی، اس میں 2 سے 2.5 لاکھ ووٹ کا کٹ لگا ہے. اسی طرح پوری ریاست، پوری جتنی بھی ریاستیں پورے ہندوستان کے اندر دیکھیں تو ہر جگہ پہ بی جے پی کو ایک کٹ لگا ہے. ہم کیونکہ کشمیر ایشو پر بات کر رہے ہیں تو کشمیر ایشو کی صورتحال یہ ہے کہ بی جے پی جو آرٹیکل 37 اور 370 اور 35 تھا، اس کے خاتمے کے بعد یہ پروپیگیٹ کرتی رہی کہ کشمیری لوگ اس پر مطمئن ہیں، خوش ہیں. لیکن صورتحال یہ تھی کہ ویلی کی تینوں سیٹوں پر بی جے پی اپنا کوئی نمائندہ دینے میں یہ اتنا بڑا ناکام جھوٹ تھا رہی جو ہے. میڈیا نے پھیلایا تھا کہ وہ عوام ان کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ جیسے جو لوگ تھے وہ جو پرو انڈین ہوا کرتے تھے، کبھی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے عہدوں پہ برجمان رہتے تھے، وہ بھی اب ان کے اگینسٹ لڑے الیکشن. اچھا، اتنی سخت جو ہے رائیولری کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ جو ہیں ان کے ایک سکھ رہنما ہیں ڈاکٹر بخشش سنگھ، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی بدماش ریاست ہے اور بین الاقوامی دہشت گردی میں شامل ہے. ان کا اشارہ جو ان کے ایک لیڈر سکھوں کے کینیڈا میں قتل کروائے، پھر برطانیہ میں حملے ہوئے،
دنیا کے دوسرے ممالک میں سکھوں کو را، جس میں ایک انویسٹیگیشن ہوئی تو را ملوث تھی، اس حوالے سے کیا صورت ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سماج کے اندر آپ نے آزادی کے پیمانے کو ناپنا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کس حد تک آزادی حاصل ہے۔ تو ذاتی طور پر میں نے جتنا بھی انڈیا کے بارے میں اسٹڈی کیا اور ان سارے معاملات کو دیکھا تو مجھے کہیں پہ بھی جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان میں کہیں بھی آزادی کا کوئی تصور مجھے نظر نہیں آیا، جس کی واضح مثال جو سکھ کمیونٹی ہے اور ان کے جو نگران ہیں ان کا قتل عام ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو را کا ایک کردار رہا ہے پورے سارے اس خطے کے اندر، وہ کردار اب اپنی ریاست کے اندر جو اختلاف رائے رکھنے والے، اپنے حقوق مانگنے والے یا انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، ان کا قتل عام بھی بنیادی طور پر یہ صرف ہمیں بھارت کی ہی ریاست کے اندر سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کینیڈا نے کے وزیر اعظم نے جو ہے نا ٹروڈو نے، انہوں نے بھی اس وقت اعلان کیا تھا کہ تحقیقات ہوں گی، پھر تحقیقات ہوئی اور ان کا نام آیا را کا، پتہ چلا جو کمیشن جو انکوائریاں ہوئی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا یہ ایسے ممالک ہیں جہاں انسان کی آزادی، اس کی سانس لینے کی آزادی اور اس کے نقل و حمل کی آزادی اور زندگی کی جو ہے گارنٹی دی جاتی ہے، اور اگر وہ ایسے ممالک میں اگر بھارت اس قسم کا رویہ اپنائے گا جہاں پہ بندے مروائے گا اپنے مخالفین کو، تو پھر تو بھارت کا بین الاقوامی صرف بھارت کے میڈیا کے اندر اور جو ویسٹرن میڈیا ہے، تھوڑا بہت جو پرو امریکہ اور پرو انڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر بھارت کا ایک امیج ہے، ورنہ تو جو حقیقی صورتحال ہے وہ برباد کن امیج ہے بھارت کی جو ریاست ہے اس کا اور اس کے حکمرانوں کا۔ اور ایسی ریاستیں جو انسانی حقوق کی چیمپئن ہیں، علمبردار بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے مخالفین کو یا اختلاف رائے رکھنے والوں کو قتل کرنا بنیادی طور پر یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو کنسیپٹ آپ کو بربرانہ نظام کے اندر ایک بربریت کا ایک عمل ہے، کہ جہاں پہ بھی یا اختلاف رائے ہو اس کو سننے کے بجائے، اس کو برداشت کرنے کے بجائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مجموعی طور پر پورے بھارت کے اندر اور ایسا ہے، جس کی واضح مثال جو آپ نے کوٹ کی ایک سکھ رہنما کے قتل ہونے کی، تو یہ ہمارے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ بھارت اس وقت نہ تو کوئی آزاد ریاست رہی ہوئی ہے اور نہ اس کے اندر رہنے والا کوئی بھی شہری، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، ہریجن ہو، کوئی بھی ہو، وہ بنیادی طور پر آزادی سے سانس لینے میں ناکام ہے۔ جی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے ماہر امور کشمیر الطاف بشارت۔ ایون ٹیلی ویژن کے کشمیر ڈیبیٹ سے شہریار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔